बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो वीडियो में करते हुए जो आज 26 अप्रैल रमज़ान तीसरा रमज़ान शरीफ है आज, उसके दूसरा पार्ट रिकॉर्ड करा रहा हूँ क्योंकि वो भी दरमियान में कट गया था। तो बात तारिक जमील साहब की उस के बारे में हो रही थी कि उनके दुआया कलमात के दौरान जब उन्होंने कौम के बारे में कहा कि भाई क्या हम में ख़राबियाँ हैं और वो हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल मीडिया के कुछ एंकर तो बहुत तपे और जिसके जवाब में उन्होंने मदद की और बहादुरी का सबूत दे कि उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा वो याद रखेंगे। मैं क्योंकि खुद बतौर कालम नगार और सहाफ़त की ज़िंदगी में मुझे भी तकरीबन 35 साल हो गए हैं, तो मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहता हूँ जिस हवाले से पता चले कि ये मीडिया का अपना किस घटिया और छोटे लेवल का किरदार है। ये गालबन मैं नया नया यूरोप से आया हुआ था और कुछ अरसे बाद 79 या 80 की बात है, हमारे घर में ये जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है और जिनके जनाब करता धरता जो हैं वो जनाब टाई कौन ही कहें इनको, आजकल वो जेल में पेशियां भुगत रहे हैं नैब के, इनके ये हमारे घर में ये अखबार लगा हुआ था। तो इन अखबार में जैसा कि होता है एक बच्चों का सफ़ा भी होता है। तो मेरा एक छोटा भाई था जो उस वक़्त 8th क्लास में पढ़ता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर है और रिटायर भी होने वाला है। वो बहनों से मिल के वहाँ पे बच्चों के सफ़े पे कुछ क्विज़ प्रोग्राम के तौर पर सवालों के जवाब होते थे, वो उसमें देने होते थे और बच्चों के उसमें नाम आते थे। तो जनाब ये जंग अखबार जो हमारे घर में आता था, तो मेरा भाई और छोटी बहनें भी जो हैं वो इस तरह के क्विज़ प्रोग्राम में हिस्सा लेते लेते एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जंग अखबार ने एक स्कीम निकाली कि वो हर हफ्ते ना एक सवालों की लिस्ट देते और उसमें सवालों के जवाब देते, और फिर वो करते करते ऐसे हुआ कि उन्होंने प्रोग्राम रखा जो मुझे आज याद आ रहा है मुकम्मल तौर पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं उसमें इन्वॉल्व था, मेरे बहन भाई छोटे इन्वॉल्व थे। तो मुख्तसर ये कि वो उन्होंने एक स्कीम निकाली कि फिर वो उसको उन सवालात के जवाबात को फिर वो कंपेयर करते और उसके में जो जिनके हल सही होते जवाब सही होते, तो फिर उन्होंने एक पूरे मुल्क की सतह पर एक कंपटीशन कराया। उस पूरे मुल्क की सतह पर अखबार में जो कंपटीशन कराया उसमें फिर उन्होंने कहा कि भाई इतने हज़ार या लाख, मुझे अब सही तरह याद नहीं, जो शरीक हुए उनमें से वो जो पूरी वो रिज़ल्ट आउट किया, तो उसमें हर शहर से जो है ना कुछ बच्चे जो है उन्होंने चुने जो टॉप पे आए थे हर शहर के, तो उसमें मेरे छोटे भाई का भी नाम निकल आया। तो एक दिन वहाँ से जंग कराची अखबार से लेटर आया कि जनाब क्योंकि आपके भाई राशिद महमूद साहब जो हैं, या राशिद महमूद के नाम आया कि आप क्योंकि सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब आखिरी फ़ाइनल मुकाबला होना है फ़ेस टू फेस कराची में, तो आपने वहाँ पे शिरकत करनी है और अगर आप अपने शिरकत करना चाहते हैं तो आप हमें अपना जवाब दें शिरकत की तायद करते हुए, और बाकी इसके जो आने जाने के अखराजात हैं वो हम देंगे। और इत्तफाक से वो बड़ा शॉर्ट पीरियड था, 2-3 दिन रहते थे, तो हमने कहा जी ये तो 3 दिन है टोटल कराची आना जाना बड़ा इजी है, तो ये क्या आपने किया? उन्होंने कहा नहीं वो असल में डाक का सिस्टम है, कोई ख़त का जवाब वगैरह आपको या ख़त आपको देर से मिला है या कुछ है, बहरहाल आप अगर पहुंच सकते हैं तो पहुंचे तो आपको हम वेलकम करेंगे। तो हमने इनसे कहा कि जनाब वो पैसे कौन देगा, जनाब हमें पैसे पहुँचाएँ टिकट। उन्होंने कहा आपके पास टाइम क्योंकि कम है, तो आप पहुँच जाएँ यहाँ पे कराची। जब आप पहुँच जाएंगे और
بچے کے ساتھ ایک کوئی بھی بندہ ساتھ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ ایک آدمی کا آنا ضروری ہے۔ تو آپ پہنچ جائیں، باقی وہاں پہ حساب کتاب کر لیں گے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میرا بھائی بھی خوش ہو گیا کہ چلو اسی بہانے مقابلے میں حصہ لیں گے، کراچی بھی دیکھ لیں گے، اور خوشی کی بھی بات ہے کہ وہ بھائی بھی ہمارا سلیکٹ ہوا ہے۔ تو جب ہم کراچی پہنچے تو ریلوے اسٹیشن پر جنگ اخبار کے عملہ میں ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، کیونکہ ہم نے ٹیلی گرام کے ذریعے اطلاع دے دی تھی۔ وہ بلکہ ریلوے بھی بڑا مسئلہ تھا، بڑی بھاگ دوڑ کے وہ ٹکٹ ہمیں لیا تھا۔ اینی ہو، جب وہاں پہنچے ہمیں وہاں پہ ایک صدر کے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا دونوں بھائیوں کو، اور ایک اگلے دن اس وقت گورنر عباسی تھے سندھ کے، ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور کیونکہ ماشاء اللہ تھا تو وہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں جو گورنر عباسی نواب عباسی خاندان کے جو تھے جن کا تعلق تھا، اور جنرل تھے، لیفٹیننٹ جنرل تھے، وہ گورنر تھے، وہ مہمان خصوصی تھے۔ تو وہاں پہ پھر بہت زبردست سے کوئی پارک تھا میرا خیال میں، یا کیا وہ اس طرح کا جیسے شادی ہال کے ٹائپ ہوتے ہیں، کھلی جگہ تھی، بڑی زبردست بنائی ہوئی تھی۔ وہاں پہ وہ مقابلہ ہوا، جو پاکستان پورے سے آئے ہوئے تقریباً کوئی 14 یا 16 بچے تھے جن کے درمیان یہ فائنل مقابلہ تھا۔ تو القصہ مختصر وہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر راشد محمود جو ہے، وہ اس آل پاکستان کمپٹیشن میں جہاں پہ وہاں پہ ہوا تو گورنر صاحب کی موجودگی میں، اور بڑا زبردست وہاں پہ انتظامات اور سسٹم تھے، تو تیسرے نمبر پہ وہ پورے پاکستان میں تیسرے نمبر پہ آیا اس کی، یعنی کہ رینکنگ جو آئی سوال و جواب میں، تو جس کے جواب میں مجھے یاد ہے کہ پہلا انعام غالباً کلر ٹی وی تھا، دوسرا فریج تھا، اور تیسرا سائیکل تھا۔ تو وہاں پہ یہ تینوں چیزیں موجود تھیں، تو میرے بھائی کو بھی جب وہ گورنر عباس صاحب کے ساتھ حادثہ ملایا گیا، میں بھی ساتھ تھا، تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ سائیکل آپ کی انعام ہے، یہ آپ کے ساتھ جائے گی۔ بہرحال آپ ابھی کیونکہ ساتھ تو نہیں اٹھا سکتے، آپ ہوٹل میں جائیں تو پھر آپ کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم اگلے دن ہوٹل میں چلے گئے، دوسرا دن تھا میں ہوٹل میں، تو ہمیں فون آئی ہوٹل پہ کہ جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے وفد ہیں، بچے ہیں، ان کی ملاقات جناب میر شکیل الرحمان صاحب سے کرائی جائے گی، کیونکہ ہم پنڈی اسلام آباد سے گئے ہوئے تھے، تو پھر ہمارا ٹائم علیحدہ تھا۔ ہم وہاں گئے، آئیے چندی گڑھ روڈ ہے غالباً، جہاں پہ یہ جنگ اخبار کی بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور اس وقت راولپنڈی میں یہ جنگ اخبار کا جو دفتر تھا جو گوال منڈی میں دریا آباد جگہ ہے، محلے میں سمجھیں گلی، ایک چھوٹی سی لنک سی سڑک سی گوال منڈی میں اندر پنڈی میں، تو اس کے اندر وہ ان کا پریس بھی تھا، نیچے پریس تھا اور اوپر ان کا اخبار کا دفتر تھا۔ نہیں آؤ، اس کے بعد جب ہم میر شکیل الرحمان صاحب سے ملاقات ہماری ہوئی دونوں بھائیوں کی، تو انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ آئے اور آپ نے انعام دیا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور غالباً اب مجھے پورا نام یاد نہیں، وہ بچوں کے صفحے کے انچارج تھے بیگ صاحب، اختیار بیگ نام تھا یا عظیم بیگ، کیا مجھے پورا نام یاد نہیں، لیکن بیگ تھا، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ گپ شپ ہوئی، انہوں نے چائے شائے منگائی انہوں نے، اور انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب نے سب سے پہلا جب مجھ سے سوال کیا وہ یہ کیا کہ آپ خالد صاحب بتائیں کہ آپ کو کیسا پروگرام لگا۔ میں نے کہا جی ظاہر ہے انتظامات اتنے تھے، اس وقت تک مجھے سچی بات ہے اتنا نہیں پتا تھا کہ بھئی یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں ان کے سپانسر ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں یا وہ سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ سارا کچھ ہے۔ میں تو سچی بات ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جنگ اخبار نے اپنے خرچے پہ کیا ہوگا، یہ تو پھر بعد میں باتیں پتہ چلتی رہیں جب سمجھ آتی رہی۔ میں کیونکہ یورپ سے نیا آیا ہوا تھا اور مجھے کچھ ان چیزوں کا خاص پتہ بھی نہیں تھا، تو بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے اخبار میں میرے تو بچپن سے ہی مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اور میں کارٹون پڑھنے سے یہ شوق پیدا ہوا تھا، اخبار میں کارٹون کی کہانیاں آتی تھی تو پڑھتا تھا۔ تو مجھے انہوں نے پوچھا شکیل الرحمان صاحب نے کہ آپ کو کیسا لگا، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بڑا اچھا لگا، اور ہم نے یہ میرے بھائی نے انعام بھی جیتا، مجھے تو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ
یہ انعام گورنر عباسی صاحب کے ہاتھ سے اس کو ملا، اور آپ کے ادارے کا بھی شکریہ۔ تو انہوں نے پھر مجھ سے دوسرا سوال کیا کہ آپ کو ہمارے اخبار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے بڑی صاف گوئی سے کہا، میں نے کہا جی آپ کا اخبار مشہور اخبار ہے، بہت بڑا اخبار ہے، اور ظاہر ہے اس وقت دو اخبار ہی تھے جو اور بھی تھے، لیکن جو سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبار تھے وہ نوائے وقت اور جنگ اخبار تھے۔ ویسے تو کوہستان بھی تھا اور بھی تھے، ہمارے ایک پڑوس میں بھی اخبار تھا، ہمارے گھر کے پاس ساتھ تعمیر اخبار، لیکن زیادہ جو نام تھا وہ انہی دو اخباروں کا تھا اس زمانے میں۔ تو کہتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ کو تجویز دینی ہو، کوئی رائے دینی ہو، یا کوئی آپ اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کرنا چاہے بتائیں۔ تو سچی بات ہے، مجھے اچانک اچھا لگا، یہ بات اچھی لگی بات، تو پھر میں نے کہا ہاں جی آپ کا اخبار بہت بڑا اخبار، بہت اچھا اخبار ہے، لیکن مجھے اس اخبار سے ایک چھوٹا سا اختلاف ہے اخبار کہ ایک جو آپ کی طریقہ کار ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جی آپ کا صفحہ 2 ہے، جو آپ کے اخبار کا صفحہ 2 ہے، یہ گھروں میں بھی اخبار جاتا ہے، میں عموماً دیکھتا ہوں، اس میں تمام کی تمام وہ خبریں ہوتی ہیں صفحہ 2 پہ جو ہوا، ہاں جی، ہاں جی، اور پھر اس کے ریپ اور بھاگنے، بچیوں کے بھاگنے، اور جو خاص کر جو عورتوں کے حوالے سے اور بچیوں کے حوالے سے ہے، اور ایسی سی عجیب سرخی لگا دی جاتی ہے کہ دیکھ کے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ گھروں میں اخبار جاتا ہے صفحہ 2 میں، جو آپ ریپ کی اور اغوا کی اور بچیوں کے بھاگنے کی خبریں لگاتے ہیں بڑے مسالے لگا کے، اس کو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، ایسے الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، یا ایسی بات لکھنی چاہیے جس سے گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہوئے یا پڑھ کے سناتے ہوئے شرم محسوس ہو۔ تو آپ یقین مانیں میں نے تو یہ سچی بات کی تھی۔ تو وہ بیگ صاحب ہمارے صاحب تھے جو ان کے اخبار کے بچوں کے صفحہ کے انچارج، انہوں نے نا میری بات میں ذرا مذاق لگا کے موضوع کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے برملا کہا، میں نے کہا میر صاحب آپ نے پوچھی ہے بات، تو میں ہمدرد کے طور پر ہمدردی میں یہ بات کہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ مالک ہیں جو چاہیں۔ لیکن اس وقت تک غالباً مجھے نہیں لگتا کہ میں نے جو ان کے چہرے کے تاثرات پڑے تھے کہ میر شکیل رحمان صاحب کو اس طرح سامنے بیٹھ کے کسی طرح سختی سے اس طرح کے الفاظ اور ان کی اخبار کی جو خرابی کہیں یا جو پالیسی ہے اس پر تنقید کی ہو۔ بہرحال وہ اس کے بعد پھر ہماری گفتگو زیادہ رہی نہیں، کیونکہ شاید شکیل صاحب یہ بھی سمجھ رہے کہ اور بھی بات کی تو یہ جوان جو ہے نا کہیں اور بھی سنانا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ تو اس کے بعد جناب انہوں نے کیا کیا، جب ہم واپس ہوٹل آئے تو ہم نے کہا جی ہمیں جانے کے لیے ٹکٹ وغیرہ دیں۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جانے کے لیے واپسی کا ٹکٹ، انہوں نے کہا یہاں آپ ہوٹل میں جائیں آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ میں نے کہا جی وہ سائیکل جو انعام میں ملی ہے اس کا کیا کریں گے، وہ کیسے لے کے جائیں؟ انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی اب ہم نے جانا ہے تو سائیکل مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو اگر آپ ہمیں کیش دے دیں ہم وہاں پہ سائیکل لے لیں گے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کیا اٹھاتے پھریں گے سائیکل اپنے ساتھ، آپ کو سائیکل کی رقم مل جائے گی تو آپ ساتھ دے دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم خوش ہو گئے، ہوٹل آ گئے، ہم 2 دن مزید ہوٹل میں رہے، 4 دن گزر گئے ہمارے۔ ہم نے کہا جناب ہمیں ٹکٹ کے پیسے دیں، جو آپ نے وعدہ کیا تھا آتے ہوئے بھی نہیں دیے آپ نے، اور اب جانا چاہ رہے ہیں ہمیں پیسے دیں۔ تو وہ جس وقت فون کریں، اب ہم چندی گڑھ روڈ سے صدر جس ہوٹل میں تھے، ہمیں سچی بات ہے وہاں دفتر کا اتنا پتہ نہیں تھا، ہوٹل والے وہ خود کہیں جی آپ نے کب جانا؟ ہم نے کہا جی وہ ہم تو ان کے مہمان ہیں، آپ تو ان کو بات کریں تو یوں کریں، ان سے آپ سے رابطہ کریں۔
2 دن یقین مانیں ان جناب میر شکیل رحمان صاحب اور ان کے عملے سے ہم توسط سے رابطہ کرتے رہے کہ ہمیں جناب ہم نے جانا ہے، پیچھے کام بھی ہیں، تو ہمیں وہ آپ نے جو وعدہ کیا ٹکٹ کے پیسے دیں اور ہمارا انعام جو ہے سائیکل ہے، یا سائیکل کے جو آپ کہہ رہے تھے وعدہ کیا تھا پیسے دے دیں گے آپ کو، سائیکل ہم وہاں پہ ادارے کی واپس دے دیں گے۔ تو جب 2 دن میں ہم بہت زیادہ شور میں تو کہتے ہیں یوں کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ واپس چلے جائیں پنڈی، آپ کو وہاں پہ پہنچا دیں گے۔ اب ہم تنگ پڑے ہوئے تھے وہاں پہ رکنے کی وجہ سے، تو پھر جلدی بھی آنا تھا، میں نے اسی وقت جناب جہاز کے ٹکٹ کرائے اور ہم پنڈی آ گئے۔ پنڈی آنے کے بعد ناظرین سامعین محترم، آپ یقین مانیں کم از کم میرا خیال میں 6 مہینے سے 1 سال تک ان کے اخبار جنگ کے پنڈی کے دفتر گوال منڈی میں وہاں پہ بلکہ کیشیئر ہوتے تھے حافظ صاحب جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ سامنے ہی رہتے تھے روڈ کے اوپر ہی، حافظ تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا وہ حافظ قرآن ہیں۔ ہم جا کے تھک گئے ہیں، بلکہ ایک دن میں نے وہاں پہ جا کے بڑی دفتر میں کھپ مچائی، میں نے کہا جی دینے ہیں تب بھی بتائیں، نہیں دینے ہیں تب بھی بتائیں، یہ کیا ہمارے ساتھ آپ نے تماشا لگا دی ہے، نہ آپ نے سائیکل دی، نہ اس کے پیسے آپ نے دیے جو وعدہ کیا وہ ہماری تھی، آپ نے وہاں پہ فوٹو سیشن میں بھی گورنر کے ساتھ سب کچھ بتایا، وہاں اس وقت اخبار میں بھی اور ٹی وی پہ بھی بڑی نیوز چلائی آپ نے، بڑے بڑے اخبار میں مشہوریاں لگا دی، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تنگ آ کے وہ ان کا جواب آگے سے، وہ جی ہیڈ آفس جو ہے نا کراچی سے ہمیں ابھی تک وہ پیسے نہیں آئے، وہ ریلیز نہیں کیے، وہ پروسیس جاری ہے، انہوں نے پیسے نہیں دیے، نہ جہاز کے ٹکٹ کے اور نہ وہ، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اسپانسر سے سب کچھ پیسے تو انہوں نے یقین ہے اسپانسر سے لیے تھے، سارا کچھ حساب کا تھا، لیکن وہ کھا گئے۔ یہ جناب بہت بڑا ادارہ تھا جو ٹھیکیدار ہیں قوم اور ملک کو اور حکومتوں کو راہ دکھانے میں اور بتانے میں اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے میں کہ یہ افلاطون اور ارسطو اور یہ ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یہ ان کا کردار ہے، اور یہ اندر کا کردار تو اور بھی بہت سارا گندا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں، جب میں خود اس فیلڈ میں گیا تو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ورکر جو تھے کرائم رپورٹر، جب میں بھی رپورٹنگ کرتا کرائم رپورٹر کس طرح مال کھینتے تھے اور پیدا گیریاں کرتے تھے اور لیتے تھے، اور پھر وہ بعد میں دنیا نے دیکھا بھی، اس کے بعد تو اب تو اوپن بھی ہو گیا سب کچھ۔ یہ کردار ہے، یہ جناب جو کہتے ہیں جی جناب آپ نے صحافیوں کے بارے میں اور یا صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ طارق جمیل صاحب نے یہ بات کیا کہ جناب، اور پھر ایک ادارے کی، اب وہ میں تو کہتا ہوں آفرین ایک جو بھی ادارہ ہے، مجھے تو کچھ اندازہ ہے کہ وہ کون سا ادارہ ہے میڈیا کا، لیکن اس نے اعتراف تو کیا نا، سچی بات تو کی نا، اس کو یہ شرم تو آئی نا کہ میں ایک عالم دین کے سامنے یا ایک اچھے بندے کے سامنے میں اس کو کیا جواب دوں اس بات کا، جھوٹ بولوں، وہ منع کر رہے ہیں جھوٹ نہ بولیں، تو پھر میں اگر دوبارہ جھوٹ بولوں گا تو آفرین ہے ایک ادارے میں بھی جو کم از کم اس نے سچائی کو تسلیم تو کیا ہے نا، باقی تو وہ بھگتے گا جو بھی کرے گا۔ تو کہنے کا مقصد، آج کی ویڈیو چڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، ہر کمال راز زوال، ہر وجود کا زوال ہے، جس طرح کرپٹ حکمرانوں کو زوال ہوا نا، اور اداروں کو بھی زوال پذیر ہوئے نا، اب یہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی۔ پہلا بیڑا غرق تو اس میڈیا کا اور دجالی فتنے کو کٹ کرنے کے لیے لوگ جیسے کاٹتا ہے، وہ سوشل میڈیا آ گیا نا، یہ جو نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ تھوڑی سی ان کی سرپرستی کر اچھے لوگوں نے اور کر دی تو انہوں نے انقلاب لے آنا اس ملک کے اندر۔ یہ ان کی جو مناپلی ہے مخصوص دجالی میڈیا کی اور اس ملک دشمن عناصر کی، اس کی مت کو توڑنے میں ہمارے ملک کا نوجوان جو ہے نا بچہ، وہ ہمدرد بھی ہے، خیر خواہ بھی ہے، محب وطن بھی ہے،
उसके अंदर टैलेंट भी है, इंशाल्लाह वो अपने टैलेंट की वजह से छोटी मोटी गलतियाँ उनसे होंगी, नौजवानों में हो जाती हैं, जज्बाती होने की, लेकिन अगर रहनुमाई करने वाले थोड़ा सा हुआ, और ये हुकूमत ने, जैसे कि हुकूमत का ये भी एम है कि अपने वतन को आगे भी ले जाना है और ईमानदारी पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रियासत मदीना थी उसके लिए कोशिश करनी है। मुझे नहीं मालूम कि कब तक होगा, लेकिन नीयत उसने ज़ाहिर की है। तो यकीनन इस दजाली फितना जो है मीडिया, जिसने पूरी दुनिया को अजाब में चढ़ाया हुआ है, इससे भी निजात मिलेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ हमें अपने वतन अज़ीज़ और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जितना भी हिस्सा हो सकता है डालें, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। और फिर वही बात मैं भी कहता हूँ, और भी दोस्त अच्छे नेक लोग कहते हैं, सिर्फ हम झूठ बोलना छोड़ दें और झूठ को पनपने ना दें, तो देखें अल्लाह की कैसी रहमत नाज़िल होती। या अल्लाह मेरे वतन अज़ीज़ की और हम इस्लाम की खैर कर, इंसानियत की खैर कर, हर मुसीबत और बलियात से बचा और हमें माफ़ फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।